रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान साहब ज़ादा ज़ुल्फ़िकार बाबर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त मैं रावलपिंडी के मकाम पे मौजूद हूँ और मेरे साथ एक जानी पहचानी शख्सियत है। मेरी मुराद सरदार अब्दुल राज़िक खान साहब, आपका तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने कीमती टाइम वक़्फ़ किया। सरदार साहब आप एक मशहूर और मारूफ़ कानूनदान भी हैं और साबिक़ रावलपिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। तो इस वक्त क्योंकि मुल्क में जो है वो कानूनी जंग भी शुरू है और आपने देखा होगा सियासी जंग भी शुरू है, तो इस दमा कश्ती के अंदर हमने सोचा आपकी तरफ बढ़ें और कुछ कानूनी राय लें। तो सरदार साहब ये बताएं कि ये जो अभी अदलिया के फ़ैसले आए, क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क की मस्जिद और मुफाद में ये सारा कुछ दुरुस्त हो रहा है? देखें, अदलिया वो एक ऐसा सुप्रीम इदारा है कि उसको जुडिशल रिव्यू का उसके पास इख्तियार है, और जब भी कोई सियासी झगड़े भी हों लेकिन आइन की इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो वो उनको इंटरप्रेट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने आइन और कानून के मुताबिक और अपनी समझ के मुताबिक और जो असिस्टेंस उनको प्रोवाइड की जाती है उसके मुताबिक फ़ैसले करती है। इससे इख्तलाफ भी हो सकता है उनके फ़ैसले से, और मुझे कुछ फ़ैसलों से इख्तलाफ भी है, लेकिन मजमूई तौर पर हमारी अदलिया जो है वो उस वक्त गैर जानबदार है और आज़ादी से फ़ैसले कर रही है। तो ये एक अच्छा शुक्र है। सही। सरदार साहब ये बताएं कि माजी में अदलिया के कुछ फैसले ऐसे होते थे कि जिनसे कुछ लोगों को खुशनुदी हासिल होती थी, तो आप क्या समझते हैं कि माजी की रवायत को मौजूदा वक्त में बरकरार रखा गया? देखिए, मौजूदा जो फ़ैसले आए हैं वो मसलन जो पहला फ़ैसला था स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, सही, उस फैसले में मैं समझता हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतर फ़ैसला किया था। उससे कुछ लोगों को इख्तलाफ भी था, पॉलिटिकली हो सकता था, क्योंकि एक शायद फ्रीक को या कुछ फ्रीकैन जो थे उनको ज़्यादा उससे फ़ायदा पहुँच गया, लेकिन वो फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त था। अभी जो फ़ैसला रिसेंटली आया है जो जिसमें आर्टिकल 63A के हवाले से, तो उसमें थोड़ा सा शायद सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह करते हुए थोड़ा सा ट्रांसग्रेस किया है मेरे हम्बल व्यू में, कि वो जहां उन्होंने मुख्तलिफ़ अरकान के वोट जो हैं उनको शुमार करने से उसको मना कर दिया कि ये शुमार नहीं हो सकते। तो वो मेरी ज़ाती राय में शायद आइन की प्रोविजन के अंदर एक तरह की एडिशन है, जो कि आइन की मंशा ऐसे नहीं है, ना आर्टिकल 63 में इस तरह है कि जब एक आदमी अपना वोट डाल रहा है, वोट डालने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस आर्टिकल 63 में हैं कि वोट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, डी सीट हो जाएगा, लेकिन उसका वोट शुमार ना करना आइन के अंदर मौजूद नहीं है। सही। अगर वो शुमार ना किया जाना होता तो लेजिस्लेचर और जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे वो उस वक्त वहाँ पे ये लिख देते कि ये इनका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा। तो डिफेक्शन हो गई उस वक्त जब वो वोट देंगे और काउंट होगा तो डिफेक्शन का जो कॉन्सिक्वेंस आएगा। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसे है कि शायद बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर उन्होंने किया है, क्योंकि पहला फ़ैसला जो है वो एक दूसरे फ्रीक के हक़ में चला गया, तो दूसरे में उन्होंने थोड़ा सा उसको जो क्रिटिसिज्म आया था बास हक़ों की तरफ से उसको बैलेंस करने के लिए शायद उन्होंने थोड़ा सा उसमें ये एक चीज़ लाई है। लेकिन अदरवाइज़ अभी इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया, ये भी बिल्कुल ठीक है। चूँकि जो लोग भी डिफेक्शन करेंगे उसका कॉन्सिक्वेंस उसके अंदर दिया हुआ है कि वो डी सीट हो जाएंगे, वो सस्टेन नहीं कर सकते। सर ये बताएं सरदार साहब के आइन और कानून के मुताबिक जो है सादिक और अमीन कौन लोग हैं, इनकी ज़रा तशरीह करें। ये वो सादिक और अमीन के हवाले से आर्टिकल 62 और 63 में दिया गया है कि कौन लोग किस तरह हैं और वो सादिक और अमीन हो सकते हैं, और उसके लिए डिक्लेरेशन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ देती है। तो जैसे नवाज शरीफ साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि वो चूँकि पनामा केसेस में उनका पनामा पेपर्स में उनका नाम था और उनके नाम पे एक अकामा निकला और उनकी प्रॉपर्टीज़ थी जो उन्होंने एसेट्स अपनी जो है वो ज़ाहिर नहीं की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह करते हुए और उस केस का फ़ैसला करते हुए करार दिया कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे, चूँकि उन्होंने एक झूठी स्टेटमेंट दी है, झूठ बोला है और अपने एहसास छुपाए हैं। तो अब ये है कि कोर्ट्स जो हैं वो बाय डिक्लेरेशन किसी शख्स को जिसके बारे में इस तरह का एलिगेशन हो उसको वो
کر سکتی ہیں ڈسکوالیفائی صادق اور امین کے ٹیسٹ کے اوپر. سردار صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ ساری سچویشن میں بے شمار آپ نے کیسز جو ہے وہ اٹینڈ کیے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ ہمیشہ سے شکایت رہا ہے، اور کچھ لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں جو ہے وہ آزادانہ فیصلے نہیں کر رہی ہیں، اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے ایشو ہیں جن پہ سو موٹو نہیں لیا گیا، لیکن چھٹی والے دن ایک ایسے ایشو پہ 100 موٹو لے لیا گیا، باقی بے شمار مسائل موجود تھے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہمارے یہاں اصل میں تھوڑی سی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے. تو ایک پارٹی کے حق میں اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ تو بہت تعریف کرتے ہیں، اور جس کے خلاف جاتا ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ لیں کہ پہلا فیصلہ آیا تو اس فیصلے کو جو ہے وہ پی ٹی آئی یا حکومتی حلقے تھے انہوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ اپوزیشن نے بہت واہ واہ کی کہ بہت زبردست فیصلہ ہو. ابھی دوسرا فیصلہ آیا ہے تو اس میں جو اب اپوزیشن ہے یعنی پی ٹی آئی اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ اس کو بہت سراہ رہے ہیں، جبکہ وہی حکومتی حلقے یا وہ اتحاد جو کل پچھلے فیصلے میں مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے وہ اس پہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی اور سیاسی حلقوں کو بھی یہ اپنی پسند اور ناپسند کے فیصلوں کی تعریف کرنے کے بجائے ان کو عدلیہ کو غیر جانبداری سے دیکھنا چاہیے، اور عدلیہ کے فیصلوں کو جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. غلطی ہو سکتی ہے، اس میں آپ پازیٹیو کرٹیسزم کر سکتے ہیں، لیکن اس بنیاد پہ تضحیک کا نشانہ بنانا یہ کسی لحاظ سے بھی اچھا نہیں ہے. تو عدلیہ آزاد ہے، کوئی اس کے اوپر قدغن نہیں ہے، کوئی فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، لیکن عدلیہ کو کسی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے، نہ کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے. عدلیہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتی ہے. سردار عبدالرازق خان صاحب یہ بتائیں، کیونکہ آپ ساتھ ساتھ وکالت کے سیاست کی طرف بھی ہوتے ہیں، تو اس سارے سیاست کے سیناریو میں جو کچھ ہو رہا ہے اس بدلتی ہوئی صورتحال میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بدلتی ہوئی صورتحال بڑی غیر معمولی ہے. شاید پہلے ہم نے اس طرح وٹنس نہیں کی کوئی سچویشن کہ ایک جماعت اور ایک لیڈر جن کی حکومت چل رہی تھی اور ان کی پرفارمنس کے اوپر بھی کئی سوالات آ رہے تھے اور ان کی پاپولرٹی جو ہے وہ نیچے جا رہی تھی، لیکن سڈنلی ان کے خلاف ایک عدم اعتماد کی موو ہوئی اور وہ ان کی حکومت تو گر گئی، لیکن حکومت گرنے کے فوری بعد جو ان کو پاپولرٹی کا کلائمیکس ملا ہے عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو، میرا خیال ہے یہ بہت غیر معمولی ہے. لوگوں میں بڑا جوش و خروش ہے، لوگ ان کے لیے مرے جا رہے ہیں. وکلا کی حد تک وہ دیکھیں کہ لاہور میں ان کا فنکشن ہوا اور لاہور میں لائرز کا اتنا بڑا کراؤڈ، اتنا چارج تھا جیسے کسی ہم انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ عام طور پہ ہم نے نہیں دیکھا. حکومتیں ماضی میں بھی تبدیل ہوتی رہی ہیں، ماضی میں بھی لوگوں نے بڑے نعرے بھی لگائے ہیں، بڑے سلوگنز بھی دیے ہیں، لیکن اس طرح کا ماحول میں نے کم از کم نہیں دیکھا اور آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا. یہ ایک بڑی کسی انقلابی سچویشن کا ایک پیش خیمہ مجھے لگتا ہے، اور اللہ کرے اسے. سردار صاحب آپ کو جو ٹنیور ملا دوران صدارت اس میں آپ نے بے شمار کام کیے ہوں گے، تو کوئی ایسے کام جو آپ نے ترجیح بنیادوں پہ کیے ہوں جو آنے والے وکلا کے لیے اور آنے والے آپ کی جو کریڈٹ لائن ہے اس میں ہمیشہ یاد رکھے جائے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1 سال کا موقع دیا اور اللہ نے ہماری اتنی مدد کی، اتنی رہنمائی کی کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے کام لے لیے کہ جو لوگ میرے خلاف بیل لگا کے کھڑے تھے وہ بھی آج خود بمانگ دہل یہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو ہمارا دور تھا وہ ہائی کورٹ بار کی ہسٹری کا سب سے گولڈن پیریڈ تھا. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی. ہم نے لائرز کی ہسٹری کا ایک سب سے بڑا یونیک پروجیکٹ ہے لائرز ہاسپٹل، اس کا ہم نے الحمدللہ 4 فلور بنا دیے اور اس سے گورنمنٹ سے بھی ہم نے 2 کروڑ روپے کی امداد لی اور اس پہ مزید 9.6 بلین کا ہم نے اسٹیمیٹ بنوا کے اس کا پروسیس کروا کے اس کو حکومت سے منظوری کروائی، اور اس بجٹ میں حکومت نے پیسے اس کے رکھنے تھے. اللہ کرے وہ اس میں آ جائیں، لیکن اس کے 4 فلور بن چکے ہیں اور 5واں فلور جو ہے وہ زیر تعمیر ہے. اس کے علاوہ ہم نے ہائی کورٹ کی پچھلے 35-40 سال کے بعد فرسٹ ٹائم کمپلیٹ رینوویشن ہم نے اس نے کروائی، وہ 2-2.5 کروڑ کی لاگت سے، جس میں ہائی کورٹ کو ہم نے اس کی کمپلیٹ فلورنگ، سیلنگ، پینلنگ، لائٹنگ انٹرنلی یعنی اس کو کمپلیٹلی ہم نے چینج کر دیا. آج جب ہائی کورٹ بار میں جائیں تو ہائی کورٹ بار کے واش روم دیکھ کے بھی آپ
کسی 5 اسٹار ہوٹل کے بھی واش روم اس طرح نہیں ہے. اس کی ہالز، اس کے کوریڈورز، اس کی آفیسز الحمدللہ بہت زبردست جو ہے وہ بن گئے ہیں. ہم نے وہاں پہ کووڈ کا زمانہ تھا اور بڑی صورتحال خراب تھی. لائرس کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ہزاروں کی جو قطاریں ہیں ان میں جا کے کھڑے ہوں اور وہاں پہ اپنی ویکسینیشن کروائیں. ہم نے لائرس کے لیے ہائی کورٹ بار میں ویکسینیشن سینٹر قائم کیا جو الحمدللہ بہترین طریقے سے وہاں کام کرتا رہا. پورے ڈویژن کے ہزاروں لائرس، ان کی فیملیز وہاں سے استفادہ کرتے رہے. پھر ہم نے لائرس کے لیے ایک پولیس خدمت سینٹر بنایا جس میں وہاں لائرس کو ان کے ڈور سٹیپ پہ ان کو اپنی کمپلینٹ درج کروانی ہے، FIR کی کاپی لینی ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہے، پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ لینا ہے، ڈرائیونگ لائسنس کی رینیول ہے، ڈرائیونگ لائسنس کا لرنر سرٹیفکیٹ آپ نے لینا ہے. اس طرح کی بہت ساری فیسلٹیز لائرس کو وہاں پہ 13-14 فیسلٹیز. سردار صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ ٹینیور ہے آپ کی جگہ جو دوسرے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں تو کتنے عرصے کا ٹینیور باقی ہے اور کیا آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دوبارہ وکلا کی نمائندگی کے لیے پھر جائیں گے کہ اپنا پینل آپ کا تشکیل پائے گا؟ دیکھیں، میں اس دفعہ بھی مجھے لوگوں نے بہت زیادہ کہا، پورے ڈویژن سے لوگوں نے کہا کہ آپ ریپیٹ کریں. آپ کو 1 سال اور نہیں، آپ کو 5-10 سال ملنے چاہیے جس طرح آپ نے کام کیا ہے. تو میں نے یہ سمجھا کہ میں نے 1 سال اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، میں نے جو کام کرنا تھا اپنی طرف سے کیا ہے. آپ کسی اور دوست ہیں ان کو موقع دیتے، اور اس وقت ایک نئی کیبنٹ ہے وہ کام کر رہی ہے. تو میرے ذہن میں فوری طور پہ تو ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی، لیکن اگر لائرس کے لیے میری جہاں بھی ضرورت پڑے گی وکلا برادری کے لیے میں ہمیشہ ان کے لیے حاضر ہوں بے لوث ہو کے، اور ہر طرح کی خدمت ان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں. سر ایک کڑوا سچ ہے، یہ ایک حقیقت ہے یا نہیں ہے، یہ آپ ذرا بتائیں گے اس کے حوالے سے تفصیل کہ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ کہ پاکستان میں انصاف بکتا ہے، یہ کس حد تک ہے؟ اس کو آپ کمپلیٹلی رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ماحول بہتر ہو رہا ہے. جو ہماری سپیریئر جوڈیشری ہے وہاں پہ تو اس طرح کا ایلیگیشن نہیں لگا سکتے، لیکن لوور جوڈیشری میں یہ ایلیگیشنز ابھی بھی لگتا ہے اور ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھا بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور اس مینس کو مکمل طور پر ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ لوگ جو ہیں ان کے پاس ایک ہی ادارہ انصاف کے لیے بچتا ہے. جب ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. تو وہاں جا کے سال ہر سال کی محنت کے بعد بھی اگر ان کو انصاف نہ مل سکے تو اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی. تو میرا خیال ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اس ایشو کے اوپر ہماری سپیریئر جوڈیشری کو، چیف جسٹس صاحبان کو جو ہے اس میں اپنا ایک رول، افیکٹو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. سردار صاحب کیونکہ ایک قانون دان جو ہے وہ غریب کا ایک سہارا بنتا ہے اور وہ قانون کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو انصاف دلاتا ہے، تو کیا ایک قانون دان کو غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے؟ قانون دان جو ہے بالکل وہ اپنے پروفیشن میں تو غیر جانبدار ہے. اس کا کسی میں وکیل ہوں، میرے پاس PTI کے لوگ بھی آتے ہیں، نون کے بھی آتے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی آتے ہیں، ہر پارٹی کا اور عام آدمی. تو ہم نے کبھی پروفیشن میں کبھی اس بات کو آڑے نہیں آنے دیا کہ کسی پارٹی سے آپ کی ایفیلیشن ہے یا نہیں ہے. آپ کے پاس جو کلائنٹ آتا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ دیانتداری کے ساتھ اس کا کیس کریں. تو وکیل کو اپنے پروفیشن میں اس کو بالکل انڈیپینڈنٹ اور غیر جانبدار ہونا چاہیے. صحیح. سردار صاحب آخر میں کیونکہ مقبوضہ کشمیر کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے اور ایک طرف حریت رہن بھائی یاسین ملک صاحب کے حوالے سے بھی حال آزاد کشمیر اور پاکستان میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں کل بھی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، یاسین ملک صاحب پچھلے کئی سال سے وہ پابند سیاست ہے اور ان کے خلاف الزام کیا ہے کہ وہ آزادی کی بات کرتے ہیں. وہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز نے اور عالمی برادری نے جو کشمیر کے لوگوں کو حق دیا ہے، جو ان کا بیسک ہیومن رائٹ ہے اور جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ان کو حق دیتا ہے، وہ اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں اور وہ پیسفل اسٹرگل کر رہے ہیں. انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی، وہ اپنے حق کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں. لیکن ان کو اس آزادی کی بات کرنے کی پاداش میں ہندوستان نے جعلی مقدمات بنا کے، بوگس مقدمات بنا کے ان کو جیلوں میں ٹھونسا ہوا ہے، پر ابھی ان کو وہ ایگزیکیوٹ کرنے جا رہی ہے. اور یہ انہوں نے جو بڑی دلیری سے آ کے اپنی اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ میرا جرم جو ہے آزادی کی بات کرنا ہے، یہ میرا جرم ہے. انہوں نے کنفیشن نہیں کیا، انہوں نے کسی ٹیررزم کو کنفیس نہیں کیا.
یا کسی جرم کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا میرا جرم آزادی کی بات کرنا ہے, جو جرم نہیں ہے انٹرنیشنل کسی قانون کے مطابق وہ جرم نہیں ہے. تو ان کی اس اسٹیٹمنٹ کو جو انہوں نے بڑی دلیری سے اور بڑی صاف دلی سے دی, اس کو کنفیشن ٹریٹ کر رہی ہیں مودی حکومت, اور اس کی بنیاد کے اوپر ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کی تیاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فٹ کیس ہے جس میں حکومت پاکستان کو عالمی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے اور ہندوستانی ظلم و بربریت کے خلاف وہاں بات کرنی چاہیے. یاسین ملک کو ریسکیو کرنا چاہیے, ان کے خلاف جس طریقے سے ان کو ایکسیکیوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ لگتا ہے کہ وہ مقبول بٹ اور افضل گرو والی تاریخ جو ہے ہندوستان دہرانا چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری قوم کو بیک زبان ہو کے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. سردار عبدالرازق خان صاحب, کیونکہ ہم اس وقت آپ کو انٹرنیشنل دنیا میں بھی دیکھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, تو آپ جو ہمارا کشمیری ڈائسپورا ہے یا پاکستانی ڈائسپورا جو دنیا میں آپ کو دیکھ رہا ہے, تو ان کے اندر بڑی بے چینی اور بڑی مایوسی پھیلی گئی ہے بہت سارے اداروں کے حوالے سے, بہت سارے لوگوں کے حوالے سے, پالیسیز کے حوالے سے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ کشمیری ڈائسپورا جو ہے وہ دنیا میں وہ اس کا بہت بڑا رول ہے. وہ ہمیشہ دنیا کا ضمیر جو جوڑنے میں ان کا ایک بڑا رول وہ پلے کرتے ہیں, اور خاص طور پر یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر اور برطانیہ کے اندر ہمارا کشمیری ڈائسپورا جو ہے وہ بڑا افیکٹو رول پلے کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم کشمیری ڈائسپورا کو مزید جو ہے ان کو ایکٹیویٹ کریں اور ان کا جو رول ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کریں. اور اس وقت جو سچویشن ہے 5 اگست 2019 کے بعد کی پوسٹ جو سینیریو اس کا ہے, اس میں اور یہ یاسین ملک صاحب کا ایونٹ ہے, اور اس وقت ظلم و بربریت ہندوستانی وہاں پہ چل رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر. تو اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہمیں اپنے کشمیری ڈائسپورا کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ لوگ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ رابطہ مربوط کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. سردار عبدالرازق خان صاحب, سابق صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی, اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اپنے میزبان صاحبزادہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.